आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानिया के उनके हममनसब कीर स्टारमर आज मुंबई में मुज़ाकरात करेंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी शिरकत करेंगे और कलीदी खिताब भी करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। तालीम और सेहत की मरकजी वजारतें नौजवानों को तंबाकू से निजात दिलाने की मुहिम 3.0 का आज मुश्तरका तौर पर आगाज करेंगी। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट मामले के सिलसिले में मुल्क भर में तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। इसराइल और हमास गजा में जंग के खात्मे और यरगमाल अफराद को रिहा करने के लिए अमन मंसूबे के पहले मरहले पर मुत्तफिक हो गए हैं। और क्रिकेट में आज सपहर विशाखापट्टनम में खवातीन के एक रोज़ा बैनुल अक़वामी ICC मैच के आलमी कप में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानिया के उनके हममनसब कीर स्टारमर आज मुंबई में मुज़ाकरात करेंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म भारत के 2 रोज़ा दौरे पर कल मुंबई पहुंचे हैं। बरतानिया से अब तक का सबसे बड़ा तिजारती वफ्द भी जनाब स्टारमर के हमराह भारत आया है। मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों के वुज़रा विजन 2035 के मुताबिक भारत बरतानिया के दरमियान जामे कलीदी शराकत दारी के गोनागूं पहलुओं में पेशरफ्त का जायजा लेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 10 बजे मुंबई के राजभवन में बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की मेज़बानी करेंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म एक मुश्तरका प्रेस बयानिया जारी करेंगे और मीडिया से भी खिताब करेंगे। दोपहर तकरीबन 1:40 पर दोनों वज़ीर आज़म जियो वर्ल्ड सेंटर में CEO फोरम में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत बरतानिया जामे माशी और तिजारती समझौते CETA की तरफ से पेश करदा मौके पर कारोबारी और सनती रहनुमाओं से तबादला ख्याल करेंगे। बाद में दोपहर में तकरीबन 3 बजे वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आज़म स्टारमर मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे एडिशन में शिरकत करेंगे और बाद में कलीदी खिताब करेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। वो कल सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगी और वहां आरती करेंगी। मोहतरमा मुर्मू गिर नेशनल पार्क भी जाएंगी और सासन गिर में तमाम कबायली बिरादरी के अरकान के साथ बातचीत करेंगी। हफ्ते के रोज सदर जमहूरिया द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। वो अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की तकसीम असनाद की 71वीं तकरीब में भी शिरकत करेंगी। वजारत तालीम आज से सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के साथ मिलकर नौजवानों को तंबाकू से छुटकारा दिलाने की मुहिम 3.0 का आगाज़ करेगी। वजारत तालीम ने कहा है कि यह कौमी मुहिम तंबाकू से आज़ाद नस्ल की हुकूमत के नज़रिए की तकमील की जानिब अहम कदम होगा। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। 60 रोज़ा तंबाकू मुखालिफ कौमी मुहिम के जरिए नौजवानों और बच्चों में तंबाकू नोशी मुखालिफ बेदारी पैदा की जाएगी। साथ ही तंबाकू छोड़ने की ख्वाहिश रखने वालों की मदद की जाएगी और आला तालीम के इदारों और स्कूलों में सेहत और तंदुरुस्ती से मुतालिक माहौल को फरोग दिया जाएगा। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के मुताबिक 13 से 15 साल की उम्र के दरमियान 8.4% तलबा तंबाकू नोशी कर रहे हैं, जिन्होंने 10 साल की औसत उम्र से तंबाकू नोशी शुरू की है। नौजवानों के बड़े पैमाने पर तंबाकू नोशी की लत के शिकार होने के तनाजुर में हुकूमत ने इस मसले से निमटने के लिए बेदारी, रोकथाम और मौसर अमल आवरी जैसे इक़दामात के जरिए जामे नुक्ते नज़र इख्तियार किया है। इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी, जिनमें MyGov प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड टोबैको क्विज और स्कूल चैलेंज, तलबा के लिए तंबाकू नोशी तर्क करने के लिए काउंसलिंग और इमदादी सेशंस और दीगर जामे मवाद मौजूद है। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। सीबीआई ने सरहद पार से किए जाने वाले साइबर डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के सिलसिले में दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, केरला और मगरबी बंगाल में तकरीबन 40 मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। सीबीआई ने अपने जारी ऑपरेशन चक्र V के हिस्से के तौर पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। ऑपरेशन के दौरान सीबीआई ने एक घरेलू फैसिलिटेशन नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो फर्जी बैंक खाते फराहम करने और जराइम की पर्दा पोशी में हवाला चैनल्स की मदद में मुलव्विस था।
تفتیش کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ ڈیجیٹل اریسٹ کی دھوکہ دہی کرنے کی سازش میں ملوث لوگ کمبوڈیا سمیت غیر ملکی مقامات سے اپنی کارروائیاں انجام دے رہے تھے۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس نے ڈیجیٹل اریسٹ کے شکار 9 متاثرین سے موصول ہونے والی شکایتوں کی بنیاد پر ایک جامع FIR درج کی ہے۔ انتخابی کمیشن بزرگ، معذور اور سروس ووٹروں کے لیے سہولت فراہم کرے گا تاکہ وہ آئندہ بہار اسمبلی انتخابات میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ 85 سال سے زیادہ عمر والے اور بینچ مارک معذوری والے ووٹرز پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 5 دن کے اندر بوتھ پول افسر کے ذریعے ریٹرننگ افسر کے پاس فارم 12D جمع کرانا ہوگا۔ انتخابات کے دوران لازمی خدمات میں مصروف ووٹرز اپنے متعلقہ محکمے کے خصوصی نوڈل افسر کے ذریعے پوسٹل بیلٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ان لازمی خدمات میں فائر سروس، صحت، بجلی، ٹریفک، ایمبولینس خدمات، ہوابازی اور لمبی دوری کی سرکاری سڑک ٹرانسپورٹ کارپوریشن شامل ہیں۔ انتخابات والے دن خبروں کے لیے انتخابی کمیشن کی جانب سے مجاز میڈیا افراد بھی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بہار میں اسمبلی چناؤ کے لیے سیٹوں کے بٹوارے اور ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر مختلف سیاسی پارٹیوں اور ان کی حلیف جماعتوں کے درمیان زبردست کشمکش جاری ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ NDA اور عظیم اتحاد میں شامل سیٹوں کی زیادہ مانگ کرنے والی چھوٹی پارٹیوں کے مطالبات کی وجہ سے بہار اسمبلی چناؤ میں دباؤ کی سیاست کا اثر واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے قومی صدر چراغ پاسوان نے اپنی پارٹی کی مانگوں کی حمایت میں BJP کے تئیں ایک سخت موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے آج پارٹی کے پارلیمانی بورڈ، سبھی تنظیمی ونگز اور سینئر لیڈروں کی ایک میٹنگ طلب کی ہے جس میں مستقبل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جناب پاسوان نے کہا کہ سیٹوں کی تقسیم سے متعلق ابھی تک کسی معاملے کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے اور یہ کہ بات چیت ابھی جاری ہے۔ BJP کی طرح جنتا دل یونائیٹڈ نے بھی اپنے ممکنہ امیدواروں پر اندرونی تبادلہ خیال کے بعد امیدواروں کی فہرست کو تقریباً حتمی شکل دے دی ہے۔ عظیم اتحاد میں سیٹوں کے بٹوارے پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ راشٹریہ جنتا کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹیوں نے اپنے ممکنہ امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے متعلقہ اسمبلی حلقوں میں چناؤ مہم شروع کریں۔ پرشانت کشور کی قیادت والی جن سوراج پارٹی آج اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرے گی۔ پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اعلان کردہ GST بچت اتسو جو پچھلے مہینے کی 22 تاریخ سے شروع ہوا ہے سے سماج کے سبھی طبقوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تمل ناڈو کی معیشت پر GST اصلاحات کے مثبت اثرات پر آج رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ GST اصلاحات کا مقصد تمل ناڈو کی گوناگوں دستکاری کو بڑھاوا دینا اور ریاست کے مضبوط صنعتی شعبوں کو مختلف فائدہ پہنچانا ہے۔ اگلے دور کی GST اصلاحات کے تحت حکومت نے ہاتھ سے بنی اشیاء، کشیدہ کاری، مشہور کانچی پورم سلک پر زری اور دیگر ساز و سامان پر ٹیکس کی شرح کو 12% سے گھٹا کر 5% کر دیا ہے۔ ٹیکس میں کی گئی کمی سے MSMEs کو خاطر خواہ مدد ملے گی اور عالمی بازار میں برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح لکڑی پر کی گئی کاریگری، روایتی گڑیا اور کھلونے پر بھی ٹیکس کی شرح گھٹا کر 5% کر دی گئی ہے، جس سے کاریگروں کے کنبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دلی سے درشٹی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ پہلی وائبرنٹ گجرات علاقائی کانفرنس آج شمالی گجرات کے مہسانہ میں شروع ہو رہی ہے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں ڈیری، خوراک کو ڈبہ بند کرنے، زراعت اور زراعت پر مبنی صنعتوں، آٹو موبائل کلپرزوں، انجینئرنگ، قابل تجدید توانائی اور سیاحت سمیت بہت سے شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ پہل وکست بھارت 2047 کے وزیراعظم نریندر مودی کے نظریے کے تحت شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد وائبرنٹ گجرات عالمی سربراہ کانفرنس کی کامیابی کو ریاست کے ہر خطے تک لے جانا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس امریکہ کے ثالثی والے امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت غزہ میں لڑائی روکنے اور یرغمال افراد کی رہائی کے لیے راضی ہو گئے ہیں، جس سے 2 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ ٹرمپ نے مصر کے شرم الشیخ میں دن بھر چلے مذاکرات کے بعد یہ اعلان کیا۔
رپورٹس کے مطابق جنگ بندی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے تحت فلسطینی قیدیوں کی بڑی تعداد کے بدلے حماس کے ذریعے یرغمال بنائے گئے سبھی افراد کو رہا کیا جائے گا. ساتھ ہی غزہ سے اسرائیل کا مرحلہ وار انخلا ہوگا. ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ جو مذاکرات کی بنیاد ہے میں حماس کی غیر مسلح کاری اور بین الاقوامی نگرانی میں غزہ کی تعمیر نو کی بات بھی کہی گئی ہے. غزہ امن منصوبے کے ابتدائی مرحلے کی اسرائیلی حکام، حماس اور مصالحت کار قطر نے تصدیق کی ہے. اپنے بیان میں حماس نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے سے متعلق سمجھوتے تک پہنچ گئے ہیں، جس میں غزہ سے اسرائیلی انخلا اور یرغمال افراد کے بدلے فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے. اس دوران اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے جنگ بندی سے متعلق اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اسرائیل کے لیے بڑا دن قرار دیا. فریقین اسرائیل پر حماس کے حملے کے 2 سال مکمل ہونے کے صرف ایک دن بعد اس سمجھوتے پر پہنچے ہیں. بھارت کے چیف جسٹس بی آر گوئی نے انصاف کی فراہمی کے نظام میں خاطر خواہ تعاون کرنے کا انکم ٹیکس اپیل ٹریبیونل کی ستائش کی ہے. ساتھ ہی چیف جسٹس نے ہم عصر چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ڈھانچہ جاتی اور طریقہ کار سے متعلق بہتری پر توجہ مرکوز کرنے کی بھی اپیل کی. نئی دلی میں کل انکم ٹیکس اپیل ٹریبیونل رول، چیلنجوں اور مستقبل کی راہ کے موضوع پر منعقد سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس گوئی نے گزشتہ 5 سال کے دوران زیر التوا معاملوں کی تعداد کو 85,000 سے کم کر کے 24,000 تک لانے پر انکم ٹیکس اپیل ٹریبیونل کی تعریف کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے کہا کہ مرکزی حکومت انکم ٹیکس اپیل ٹریبیونل کو مستحکم کرنے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ انصاف کے نظام کو مزید شفاف، مؤثر اور عوام مرکوز بنایا جا سکے. زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل نئی دلی میں ویونگ انڈیا ٹوگیدر قومی کانکلیو کے دوران شمال مشرق کے بنکروں اور کاریگروں سے بات چیت کی. اس دوران وزیر موصوف نے شمال مشرق کی کاریگری اور ثقافتی ورثے کی ستائش کی. خواتین کے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ عالمی کپ کے ICC میچ میں آج وشاکھاپٹنم میں ڈاکٹر YS راجشیکھرا ریڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میزبان بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. ٹورنامنٹ کے 10ویں لیگ مرحلے میں کا یہ میچ آج سپہر 3 بجے شروع ہوگا. بھارت کی خواتین ٹیم کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنے جیت کے سلسلے کو برقرار رکھے، جبکہ جنوبی افریقہ ایک ہفتے کے اندر اپنا تیسرا میچ کھیلے گی. بھارت نے سری لنکا اور پاکستان کے خلاف آسانی سے اپنے میچ جیت لیے ہیں. دوسری جانب جنوبی افریقہ اپنا پہلا میچ انگلینڈ سے ہار گیا تھا، لیکن اس نے واپسی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کے خلاف جیت حاصل کی ہے. ٹورنامنٹ کے کل کے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رن سے ہرا دیا. یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر. شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے دلی میں انڈیا موبائل کانگریس 2025 کی افتتاحی تقریب سے متعلق خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے: عالمی سرمایہ کاروں کے لیے بھارت میں سرمایہ کاری کا بہترین موقع. وزیر اعظم مودی کا دوارکا کے یشو بھومی میں انڈیا موبائل کانگریس 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب. وزیر اعظم مودی نے ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا. اس خبر کو بیشتر اردو اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے بھارت دورے سے متعلق خبر کو بھی اردو اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاپ نے محکمہ خارجہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے: برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کا دورہ ہند دونوں ملکوں میں تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور برطانیہ کے ان کے ہم منصب کیر سٹارمر آج ممبئی میں مذاکرات کریں گے. دونوں وزرائے اعظم گلوبل فنٹیک فیسٹ میں بھی شرکت کریں گے اور کلیدی خطبہ بھی پیش کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کا 3 روزہ دورہ کریں گی. تعلیم اور صحت کی مرکزی وزارتیں نوجوانوں کو تمباکو سے نجات دلانے کی مہم 3.0 کا آج مشترکہ طور پر آغاز کریں گی. CBI نے ڈیجیٹل اریسٹ معاملوں کے سلسلے میں ملک بھر میں تلاشی کی کارروائیاں انجام دی ہیں. اسرائیل اور حماس غزہ میں جنگ کے خاتمے اور یرغمال افراد کو رہا کرنے کے لیے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر متفق ہو گئے ہیں. اور کرکٹ میں آج سپہر وشاکھاپٹنم میں خواتین کے ICC عالمی کپ کے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا.